पास करेंगे। ये सूरह जो है ये आपने बहुत गौर से सुनना है, क्योंकि इसके अंदर हलाल और हराम के अहकामात हैं। हमें जब तक ये नहीं पता चलता, क्योंकि देखिए हमारी जिंदगी में हराम बहुत कम चीजें हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी लिस्ट दे दी है, और हलाल जो चीजें हैं वो सारी की सारी, बाकी जो तय्यबन पाक चीजें हैं वो सब हलाल हैं। लेकिन हमें अच्छे से इस बात का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज हराम है और कौन सी हलाल है, वो इस सूरह में इंशाल्लाह आपको पता चलेगी। सूरत माइदा जो है ये मदनी सूरा है। इसको मदनी सूरा इसलिए कहते हैं कि ये मदीना में नाजिल हुई थी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए थे। ख्वाह इसकी कुछ आयात जो हैं वो फतह मक्का के मौका पे नाजिल हुई थी, मदीना के बाहर जैसे नाजिल हुई हैं, लेकिन क्योंकि ये हिजरत के बाद की आयत है तो इसलिए वो सारी आयात, जो सारी सूरह जो कि हिजरत के बाद की हैं, तो उनको हम मदनी सूरा कहते हैं। अब इसके अंदर आप ये देखिए कि 18 ऐसे फ़राइज़ हैं जो किसी और दूसरी सूरत में नहीं हैं। और हज़रत आयशा कहा करती थी कि इसके अंदर जितने अहकामात हैं वो मुहक्कम अहकामात हैं, और इसमें से कोई हुक्म मनसूख नहीं हुआ, क्योंकि ये आखिरी सूरह है ना, तो इसके अंदर जितने अहकामात भी हैं वो भी आखिरी हैं। और इसमें सारे के सारे अहकामात जो हैं, रवायात में मिलता है कि आदमियों को, घर के आदमियों को सूरत माइदा सिखाओ और औरतों को सूरत नूर सिखाओ। तो आज हम उनको कैसे सिखाएंगे? जब आप अच्छे से समझेंगी तो फिर आप उनको भी सिखाएंगी। इसलिए आपको बहुत गौर से इसके अहकामात को सुनना होगा। अब देखिए कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। देखिए पुकार किसको अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं? ईमान वालों को पुकार रहे हैं, क्योंकि ईमान वालों को इसलिए पुकार रहे हैं कि जो आगे जितने अहकामात आने हैं उस पर तुम्हें अमल करना है। आमनू जब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना ईमान वालों को पुकारते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे एक माँ अपने बच्चे का नाम लेके पुकारती है ना, तो एक खास मोहब्बत होती है कि मुझे पुकारा है। इसी तरह से आप देखिए जहाँ जहाँ पे आमनू का लफ्ज़ आता है, आप नीचे अपना छोटा सा नाम लिख लिया कीजिए, ताकि जब भी आप अपना मुसहफ खोलेंगे तो आपको ये याद आ जाएगा कि ये आगे जो अहकाम आ रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है, उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे कुछ कह रहे हैं और मैंने क्या करना है। क्योंकि हमने सूरत बकरा के आखिर में क्या पढ़ा था, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं आमनू का जब लफ्ज़ आता है ना, कि वो लोग जो ईमान लाए वो क्या कहते हैं, समेना व अताना करते हैं। और जो हुक्म है हमने इसी तरह से लेना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमने ये सुना और हम इस पे ईमान ले आए। और ईमान कैसे ले आए? अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं औफू, के वफा करो, पूरा करो, बिल अकूद, अपने अहदो पैमा को पूरा करो। अब देखिए अहदो पे अकूद जो है ना, ये उसको कहते हैं गिरा, किसी चीज को जोर से गिरा बांध देना ना। इसमें अकूद में दो लोगों का आपस में अहदो पैमा होता है। जैसे अगर हम पहले हमने अहद का लफ्ज़ भी पढ़ लिया था, हमने इसके अलावा वादे का लफ्ज़ भी हमने पहले पढ़ लिया, मिसाक का भी हमने लफ्ज़ पढ़ा था। लेकिन अकूद इन सबसे ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि दो इंसानों का आपस में टाइट मायदा करना, इस तरह से ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ए लोगो अपने अहद जो तुमने किए हैं उसको पूरा करो। अब आप देखिए कि इसके बारे में हम पहले तो हम अपने ऊपर लेके देखते हैं कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, तो मेरी पर्सनल, मेरी अपनी ज़ात पे ये लफ्ज़ कैसे आता है। तो आपने बहुत दफ़ा लोगों से ये सुना होगा, आपके मैं अक्सर ऐसे वर्ड इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जब हम सुनते हैं ना तो फिर हम फ़ौरन रिलेट कर लेते हैं कि हम कहते हैं, हमने सुना है कि लोग कहते हैं ना कि वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। कितने नाज से, कितने नखरे से हम ये बात कह देते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं कि अपने वादों को पूरा करो। कई दफ़ा होता है कि हम किसी से बात कर रहे होते हैं ना, तो हम कहते हैं नहीं इंशाल्लाह हम आएंगे, तो कहते हैं नहीं नहीं तुम सही कहो। अगर तुमने इंशाल्लाह कहा तो दैट मीन्स कि तुम ऐसे ही बस बहाने कर रही हो। हम कैसे मजाक बना देते हैं हमें, क्योंकि एहसास नहीं होता। यहाँ पे देखिए अकूद जो है वो 3 तरह के होते हैं। एक ये है कि इंसान जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ अहद करता है, एक अहद वो है जो इंसान अपनी ज़ात के साथ करे, और एक अहद वो है जो इंसान लोगों के साथ, जैसे एक बंदा दूसरे बंदे के साथ करता है। और अब सबसे पहले तो हम वो अक़द देखते हैं जो हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ किया है। अल्लाह के साथ हमने कौन सा वादा किया है? सबसे पहले तो देखिए कि वादा लज़ किया था। अगर हम ये समझ लें, अगर हम ये कह भी देते हैं कि हमें याद नहीं है कि हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला से कब ये वादा किया था, तो फिर ये तो याद है ना कि हमने कहा था अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है।
वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो वो जो हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला से अहद किया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तो क्या हम इस पर अपने, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अपने वादों को पूरा करो। और कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम इलाह, हम ये कहते हैं ना कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है। देखिए पहले जमाने में जो मुशरिकीन मक्का थे वो अल्लाह को मानते थे, ऐसा नहीं था कि वो अल्लाह को नहीं मानते थे, वो अल्लाह की नहीं मानते, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ दूसरे लोगों को शरीक करते थे, इसीलिए वो मुशरिकीन मक्का कहलाए ना। मांगते तो वो भी अल्लाह से थे लेकिन वो वसीले के थ्रू जाते थे। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में हमें ये बार बार समझाया कि देखो हर जमाने का शिर्क फर्क है। तुम अपने नफ्स के साथ शिर्क करते हो, तुम अपने नफ्स को बड़ा समझते हो, तुम उसकी ख्वाहिशात पूरी करके अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को साइड पे कर देते हो। औफू बिल अक़ूद, अपने अहदों को जो तुमने अल्लाह सुब्हानहू तआला से किए हैं उनको पूरा भी करो। वही आयत आपको याद है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो अब ईमान ले भी आओ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपना अहद याद कराते। उसके बाद अगर देखिए कि दूसरा अहद कौन सा होता है जो इंसान अपने नफ्स के साथ करता है। अपने नफ्स के साथ हम कौन सा अहद करते हैं कि हम जैसे कभी भी हम जैसे हमारी जिंदगी में कुरान खुला, हमने जब पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये चीज़ पसंद नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो इस चीज़ से मना किया है, हमें तो पता ही नहीं था कि ये चीज़ का इतना बड़ा गुनाह है। फॉर एग्जाम्पल किसी को चुगली लगा देना, हम तो सोचते ये दुख सुख कर रहे थे, हमने तो उस पर सोचा भी नहीं कि हम चुगली के लेवल पे बात कर रहे हैं। तो फिर हम अपने आप से अहद करते हैं ना कि आज के बाद हम कभी ऐसा काम नहीं करेंगे, हमने कोई ऐसी बात नहीं करनी। फिर क्या होता है, फिर हम अपने फ्रेंड्स की तरफ जाते हैं, थोड़ी देर के बाद जब सारे लोग चले जाते हैं, जब हम क्लोज फ्रेंड्स बैठते हैं, फिर हम कोई ना कोई ऐसे दुख सुख के चक्कर में बात कर आते हैं। और आप देखिए कि सबसे खूबसूरत मुकाम पता है क्या होता है, देखिए हम इंसान हैं, इंसान से गलतियां होंगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर इंशाअल्लाह हमें माफ़ कर देते हैं जब हमें ये एहसास हो जाता है। ये एहसास हो जाना कि मुझसे गलती हुई है, ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत। आप जब घर आते हैं फिर आपके आंसू जो होते हैं ना वो टप टप गिरना शुरू हो जाते हैं कि ओहो अल्लाह से वादा किया था फिर गलती हो गई, मैं क्यों इस बात में शामिल हुई, मैंने क्यों ये बात कह दी। फिर आप अपने आप से वादा करते हो कि आज के बाद अब मैं ये बात नहीं करूंगी, लेकिन फिर गलती हो जाती है। लेकिन आपको पता है एक बात का, जब हमें ये एहसास होना शुरू होता है ना, फिर वो गलतियां एक या दो बारी होती हैं, उसके बाद हम जम जाते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि दुआ भी किया करें कि अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वरज़ुक़ना तबाहु व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहु, कि या अल्लाह हमें बातिल भी दिखा दे ताकि हम उसे इज्तनाब कर सके। अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम बहुत दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन आपकी एक एक आयत हमारे सीने के अंदर उतर जाए, हमारे अमल में ढल जाए, हमारे जवारे में ढल जाए, कि लोग देख के हमें कहें कि ये कोई अल्लाह का बंदा जा रहा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं औफू बिल अक़द, अपने अहदों को जो तुमने अपने नफ्स के साथ भी किए अब उनको पूरा भी करो। तुम ईमान वाले हो, तुम कोई मामूली लोग नहीं हो। और अब तीसरा अकूद कौन सा होता है, जो इंसान दूसरे इंसान के साथ करता है। जैसे बिजनेस है, फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस में दूसरे पार्टनर के साथ आप अहद करते हो, आप अहदनामा बताते हो कि अच्छा ये चीज़ ऐसी है, मैं इतना करूंगा, मैं ये करूंगा, वो अहद करते हैं। और सबसे बड़ा अहद क्या करते हैं, निकाह का अहद करते। जब भी दो इंसान एक दूसरे के साथ मिलते हैं वो एक दूसरे के साथ अहद करते हैं, उस अहद को पूरा करो। औरत को ये पता होना चाहिए कि उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, आदमी को ये पता होना चाहिए कि उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, और ये कौन हमें बताएगा। अब देखिए हमें तो लगता है ना कि कुरान में सिर्फ नमाज रोज़ा हज ज़कात के बारे में हमें पता है, हमें ये बताया कि अच्छा ये नहीं करो गुनाह, ये करोगे सवाब, ये वो। लेकिन कुरान पाक हमारी रेगुलर ज़िंदगी की हर चीज़ में हमारी रहनुमाई करता है। इसी से मुझे याद आया कि हज़रत इमाम हुसैन के पास एक आदमी, उसका बच्चा पैदा हुआ, अभी बच्चा पैदा होता है वो उसको लेके जाता है ताकि उसको गुड़ती दिलवा दे, वो जैसे होता है ना पहली मीठा कोई मुंह में डलवाते हैं। और फिर हमारे दिल में ये होता है कि जिसकी फर्स्ट टाइम जिसका मुँह से निकाले हुए वो चीज़ देते हैं, तो ये वो उसी की आदतें उसमें आ जाती हैं। एक रस्म सी भी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे किया था कि वो खजूर मुंह में रखी थी और उसको अपने थूक के साथ जैसे लगा के वो बच्चे के मुंह में डाली थी। तो वो जब इमाम हुसैन के पास लेके आता है तो इमाम हुसैन उसको कहते हैं कि तुमने बहुत देर कर दी इसको लाने में। तो आदमी परेशान होते, वो कहते हैं अभी तो पैदा हुआ था और अभी मैं ले आया हूँ, मैंने कहाँ देर की। तो इमाम हुसैन ने कहा कि ये बच्चा जिस वक्त तुम इसकी माँ को पसंद कर रहे थे तब तुम मुझसे मशवरा लेने आते,
کیونکہ جس عورت نے اس بچے کی تربیت کرنی ہے وہ عورت کیسی ہوگی. ہم آج کل جب رشتے کرتے ہیں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ میری ایک دوست ہے، وہ رشتے امریکہ میں یہاں پہ ہے ہیوسٹن میں وہ رشتہ کراتی ہیں، تو کبھی ہم ان سے بات کرتے ہیں نا جب بیٹھ کے تو آنیسٹلی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج کل جو ڈیمانڈ لوگ کرتے ہیں ایون بچے اور بچیاں دونوں طرف سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ جب کسی کو دیکھتے ہو، اس رشتے کے لیے دیکھتے ہو، اپنی بیوی پسند کرتے ہو تو اس کا ایمان دیکھو، اس کے ایمان دیکھو کہ اس میں کتنا ہے. آف کورس آپ دیکھیں گے کہ وہ شکل اچھی ہے اس کی، باقی چیزیں بھی آپ دیکھتے ہیں، لیکن سب سے بڑی پرائیورٹی کون سی ہے؟ اس کے ایمان کی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں اس کا ایمان کیا ہے. وہ بچہ اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی رشتہ آیا تو ہم نے کبھی یہ پوچھا کہ یہ بچہ جو ہے وہ نمازی ہے کہ نہیں ہے، اس کا دین کس طرح کا ہے؟ یہ چیز تو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی. واللہ میں یہ کہتی ہوں کہ جب میں ایسی بات کرتی ہوں میں پھر بار بار یہ کہتی ہوں کہ ابھی بھی الحمدللہ بہت سے گھرانے ایسے ہیں جہاں پہ ایسے ہوتا ہوگا، وہ ضرور اس بات کو دیکھتے ہوں گے. لیکن I'm talking about عام بات کر رہی ہوں کہ جب رشتے دیکھنے جاتے ہیں یا ایسی کبھی بات ہوتی ہے تو یہ بات ہمارے کیا ذہن میں ہوتی ہے. اور پھر اسی لیے تو جو عہد کیے جاتے ہیں، دیکھیے جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا، اس کو جس کو اللہ کے عہد نبھانے آتے ہیں اس کو بندوں کے بھی عہد نبھانے آتے ہیں. جس کو اس بات کا احساس ہوگا نا کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے تو وہ کبھی انسان کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، وہ بیسٹ خامند ہو جائے گا، وہ بیسٹ بیوی ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفو بالعقود، اپنے عہدوں کو پورا کرو. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں احلت، اور حلال کر دیے گئے، لکم تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام، تو چوپائے مویشی تمہارے لیے حلال کر دیے گئے. بہیمۃ ان کو کہتے ہیں جو چارہ کھاتے ہیں نا، گھاس کھاتے ہیں، اس طرح کے چارہ کھانے والے جانور. الانعام کہتے ہیں چار جن کے پاؤں ہوتے ہیں نا، چار پائے والے جانور. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تمام جانور چوپائے تمہارے لیے بہیمۃ الانعام تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، الا مگر ما یتلا علیکم، جو پڑھا جائیں گے تم پر، غیر محلی، نہ حلال کرنے والے ہو، الصیدہ، شکار کو، وانتم حرم، جبکہ تم احرام کی حالت میں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جو ایک پوری لسٹ بتائیں گے. دیکھیے حرام کی لسٹ بہت تھوڑی ہے، حلال کی لسٹ بہت لمبی ہے. وہ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تمام طیب چیزیں تمہارے لیے پاک ہیں. لیکن حرام کسی چیز کو کرنے کے لیے آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ کہاں آپ نے پڑھا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے. کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے اس کے بارے میں کہیں گے کہ کوئی چیز اگر میں نے حرام نہیں کی تو تم اس کو حرام کیسے کر سکتے ہو. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ غیر محل صیدی وانتم حرم، کہ جب تم احرام کی حالت میں ہوگے تو تب تم نے شکار نہیں کرنا، وہ تم پہ حرام ہے. نمبر 1 اس میں دیکھیے ایک چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں منع کیا. پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ حلال ہے تمہارے لیے، تمام وہ جانور جو چوپائے ہیں اور گھاس کھانے والے بہیمۃ الانعام جو ہے تمہارے لیے حلال ہیں. اور صرف وہی حلال جانور جو ہیں اب تم احرام کی حالت میں تو حرام ہے. اس لیے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، حج اور عمرے کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے نکلتے ہیں. کیونکہ جب شکار کریں گے تو آپ دیکھیں پھر کیا ہوگا کہ ڈیفینیٹلی ان کو کوئی ایسا اوزار، جیسے اگر ان کو ذبح کرنا ہے تو ان کو چھری چاہیے ہوگی، اس کو مارنے تو نیزہ چاہیے ہوگا، یا پھر جو بھی چیز ان کو چاہیے ہوگی وہ ساتھ لینا پڑے گا. پھر اس کے پیچھے بھاگنا پڑے گا، اس کو شکار کرنا، کتنا ٹائم اس کے اندر لگتا ہے جو شکار کرتے ہیں. آج کل کے زمانے میں تو جس فن کے لیے کرتے ہیں نا، ہابی کے لیے کرتے ہیں. اس زمانے میں تو وہ کھانے کے لیے کرتے تھے. تو اس سارا پھر اس کو پکڑیں گے، اس کو ذبح کریں گے، پھر اس کو اس کو کھائیں گے، اس کو سارا کچھ کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جانور منع کر دیے، کیونکہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جس مقصد کے لیے جا رہے ہو فوکس ہو کے اس مقصد کے لیے جاؤ. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں غیر محلی، نہ حلال سمجھنا صید و شکار کو، انتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو. ان اللہ، بے شک اللہ، یحکم، تمہیں حکم دیتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے. یہ آیت تو آپ بڑی بڑی کر کے لکھ لیں اپنے گھر. کبھی بھی کوئی چیز ایسی ہو نا کہ اکثر ایسا ہوتا نا کہ دماغ میں تو یہ کیوں ایسا کیوں ہوا، تو بس آپ یاد کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ، بے شک اللہ، یحکم، حکم دیتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے. وہ آپ سے نہیں پوچھتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، یہ کروں کہ یا نہ کروں. اللہ جو چاہتا ہے بندے کو حکم دیتا ہے. اور اللہ نے یہ حکم دیا کہ جس وقت تم احرام کی حالت میں ہوگے تو وہ جانور جو پہلے تم پہ حلال تھے اب تمہارے لیے حرام ہو گئے ان کا شکار کرنا.
اور آگے دیکھیے آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا آمنو، پھر سے دیکھیں وہی بات آگے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلو، نہ تم حد سے بڑھو، نہ تم حلال کرو، بے حرمتی نہ کرو، شعائر اللہ، اللہ کے شاعر کی۔ اللہ کا شاعر کون سے ہے؟ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ اب دیکھیے کہ جو چیز آپ دیکھتے ہیں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد آ جائے نا، تو وہ اللہ کا شاعر ہے۔ جیسے مسجد ہے، مسجد کو دیکھتے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد آ جاتے ہیں نا۔ آپ کبھی کسی کو مسجد میں جاتا ہوا دیکھیں تو آپ کو ایک دم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے۔ اگر کبھی آپ ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ اگر کوئی حاجی جیسے ہوتے ہیں، پورا قافلہ جا رہا ہوتا ہے، تو آپ کو فوراً آپ کا ایک دم سے دل ایسے ہو جاتا ہے کہ کاش مجھے بھی موقع ملے، میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر جاؤں۔ یا کبھی آپ نے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے کسی کو آب زمزم پکڑے ہوئے دیکھا ہوتا ہے، تو پھر بھی دل ایک دم سے آنکھیں نم سی ہو جاتی ہیں کہ کاش میں بھی ایسی جگہ سے ہو کے آتی۔ تو یہ سارے شاعر اللہ ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، لا تحلو، نہ تم بے حرمتی کرو، شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی، اللہ کی نشانیوں کی، ولا الشہر الحرام، اور نہ مہینوں کی جو حرمت والے ہیں۔ اور یا مہینے حرمت والے کون سے ہو گئے؟ کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ جب سے یہ دنیا بنائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے، اور 12 مہینے میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے۔ اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمانوں میں سے اکثریت کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کون سے 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مشرکین مکہ اگر ان کے باپ کا قاتل بھی ان کے سامنے آ جاتا تھا نا ان مہینوں میں، تو وہ اس کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے، وہ اتنا احترام کرتے تھے۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ قافلے جاتے تھے، کیونکہ تجارت کرتے تھے نا، تو تجارت کا سامان لے کے جاتے تھے، تو اکثر کیا ہوتا تھا کہ لوگ لوٹ لیتے تھے قافلوں کو، اور مار کٹائی ہو جاتی تھی یا اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی۔ تو پھر کیا ہوتا تھا کہ ان 4 مہینوں میں وہ تجارت کے لیے بھی نکلتے تھے۔ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ان دنوں میں کوئی کسی کو کچھ نہیں کرے گا۔ تو آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون سے 4 مہینے۔ آسانی سے یاد کرنے کے لیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، انشاءاللہ آپ کو نہیں بھولے گا۔ حج کا مہینہ آپ درمیان میں رکھیں، ذی الحج کو، اور 1 مہینہ ادھر ذی القعدہ، اور 1 مہینہ ادھر محرم کا۔ تو آپ دیکھیے یہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ لوگ جب حج کے لیے نکلتے تھے تو 1 مہینہ پہلے، کیونکہ لمبے سفر اونٹوں پہ چلتے تھے، لمبے سفر کرنے ہوتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ مہینے ہی ایسے رکھ دیے کہ اس میں سارے لوگ جو تھے وہ کوئی کسی کا قافلہ نہیں لوٹتا تھا، اور وہ آرام سے جاتے تھے اور آرام سے حج کر کے آ جاتے تھے۔ 1 مہینہ جانے میں جاتا تھا، پھر حج کیا، پھر واپس اپنے گھر میں آتے تھے، اور وہ امن کے ساتھ یہ سارا کچھ کرتے تھے۔ اور اس کے بعد 1 مہینہ جو رجب کا ہوتا تھا، رجب میں یوزلی لوگ جو ہوتے تھے وہ عمرہ کے لیے نکلتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ ان مہینوں کو بھی، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم بے حرمتی کرو اللہ کے شعائر کی، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کی، ولا ہدیہ، اور نہ قربانی کے جانوروں کی تم بے حرمتی کرو۔ اب ہدیہ کون سا تھا؟ وہ قربانی کے جانور جب وہ عمرہ و حج کے لیے لے کے جاتے تھے نا ساتھ اپنے، تو وہ جانور مطلب ایسا نہیں کہ تم راستے میں ان کو پکڑ لو یا ان کو تکلیف دو یا لوٹ مار کرو، تو نہ کرو ایسے۔ ولل قلائدی، ولا اور نہ القلائدہ، اور نہ پٹے پہ۔ ایک نشانی ہوتی تھی جن کے گلوں میں پٹے ڈالے ہوتے تھے، تو وہ قربانی کے لیے جانور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے ہوتے تھے۔ ولا اور نہ آمینہ، اور نہ ہی ارادہ کرنے والوں کو البیت الحرامی، جو بیت الحرام کی طرف سفر کر رہے ہیں، مطلب وہ لوگ بھی جو بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں ان کو بھی تم تنگ نہ کرو، ان کو بھی یا ایھا الذین، نہ بے حرمتی کرو ان لوگوں کی، یبتغون، کیوں نہ کرو؟ اس لیے کہ وہ تلاش کرنے نکلے ہیں فضل من ربہم، اپنے رب کا فضل تلاش کرنے، ورضوانا، اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جب کوئی نکلتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے اس کی حفاظتیں کرتے، نہ صرف وہ انسان بلکہ وہ جو جانور ان کے ساتھ نکلے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بھی بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ کرنا ایسے، ان کی بے حرمتی نہ کرنا۔ اب دیکھیں شاعر اللہ، جیسے آپ لوگ جو بھی حج عمرے کے لیے گئے ہیں، بیت اللہ جو ہے وہ شاعر اللہ میں آتا ہے، جو کنکریاں مارنا ہے وہ شاعر اللہ میں ہے، صفا مروہ کے درمیان جو صحیح کرتے ہیں وہ شاعر اللہ میں ہے، تو حج سارے کا سارا شاعر اللہ میں آتا ہے نا۔ تو اس کی بے حرمتی کیا مطلب؟
ایک تو ہم جاتے ہیں نا وہاں پہ تو ڈیفینیٹلی حج کرتے ہیں، تو مینس کہ ایسی کوئی چیز نہ کرنا، مطلب وہاں جا کے آپ سوچو کہ نہیں یہ تو اس کا پارٹ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، میں نہیں کرتا ہوں، نہیں میں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم ایسے کہا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ جو اللہ کے شاعر ہیں وہاں پہ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کے بارے میں بتایا ایگزیکٹلی ویسے ہی کرنا۔ اور اب دیکھیے کہ وہاں پہ کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ جب ہم حجر اسود کو چومتے ہیں تو اگر آپ لوگ وہاں پہ گئے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کیا حال ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ عورتوں کے لیے خاص طور پہ کہ اگر جب رش ہوتا ہے تو وہ دور سے ہاتھ ایسے کر کے تو وہ ایسے کر دیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے، اس کو بوسہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم عورتوں کو چین بھی نہیں آتا، ہم کس طرح سے کوشش کرتے ہیں، اور آپ بلیو کریں اس وقت تو لگتا ہے کہ جیسے سانس کسی کا رک جائے گا، اتنا وہاں پہ رش ہوتا ہے اور کس طرح سے مارا ماری ہوتی ہے، اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ کام ہم نے کر کے اگر نہیں کریں گے ہمارا تو حج اور عمرہ ہی نہیں قبول ہونا، اور کس طرح سے وہاں پہ سارا حال ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ بے حرمتی کرو، وہاں پہ جب تم جاتے ہو تم اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے جاتے ہو اور اللہ کی رحمتیں پانے کے لیے جاتے ہو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب حلال ہو جاؤ تم مینز احرام کھول دو، فَاسْتَعْدُوا، تو پھر اس کے بعد تم شکار کر سکتے ہو۔ اب یہ نہیں ہے کہ جب احرام کھول لیا تو اس کے بعد یہ کوئی حکم ہے کہ اس کا ایک رکن ہے کہ اس کے بعد تم نے شکار کرنا ہے، یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم احرام کھول لیتے ہو تو اس کے بعد اگر تم شکار کرنا چاہو گے تو پھر تم شکار کر سکتے ہو۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور ہرگز نہ یجرمنکم آمادہ کرے تمہیں شنآن دشمنی قومن کسی قوم کی، ان کے صدوکم کہ انہوں نے روکا تمہیں ان المسجد الحرام مسجد حرام سے، ان کے تعدو کہ تم ان سے زیادتی کرو۔ اب یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کسی قوم کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا بھی رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم دشمنی کرو کہ انہوں نے اس وقت ہمیں روکا تھا مسجد حرام میں جانے سے تو آج ہم ان سے بدلہ لیتے ہیں، تم ایسے نہیں کرنا۔ اب ہوا کیا تھا یہاں پہ صلح حدیبیہ کے بارے میں اب میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل بتاتی ہوں تاکہ آپ کو یہ یاد رہے۔ یہ اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب تک کہتے ہیں نا کہ جب تک ہمیں سننا کا علم نہیں ہوتا، ہم نہیں پڑھا ہوتا، تو ہم قرآن کو اس طرح سے سمجھ نہیں سکتے کہ یہ آیت کب، اس کے شان نزول کیا تھا، اس وقت کیا واقعہ ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا، اس وقت کیا ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ تم کر سکتے ہو۔ تو جب تک ہم سیرہ نہیں پڑھتے ہمیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، اور آپ بلیو میں جب آپ سیرہ پڑھ لیتے ہو تو قرآن کی اتنی خوبصورتی سے سمجھ آتی ہے کہ پھر آپ اس کو واقعی انجوائے کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ جب مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں تو اس کے بعد تو مکہ گئے نہیں واپس، نہ حج کیا نہ عمرہ کیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جو کفار مکہ تھے، جو مشرکین مکہ تھے، وہ حج اور عمرہ تو کرتے تھے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اللہ تو مانتے تھے نا، وہ 7 بتوں کے ساتھ وہ شرک کرتے تھے لیکن وہ حج اور عمرہ کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ مسلمان پچھلے 6 سال سے نہ مکہ واپس گئے تھے نہ انہوں نے حج اور عمرہ کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ انہوں نے لوگوں نے احرام باندھے ہوئے ہیں اور وہ سب حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اب جب وہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اب جب وہ صبح اٹھے تو انہوں نے صحابہ کو اپنا خواب سنایا۔ اب صحابہ اتنے ایکسائٹیڈ ہو گئے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کیا ہے کیا نہیں، بس سب نے تیاری ایک دم سے اپنے جانور ساتھ پکڑے اور سب نے تیاری پکڑی کہ ہم لوگ سارے چلیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آ گیا ہے تو خواب تو سچا ہوتا ہے، تو اب ہم سارے عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ یہ لوگ سارے وہاں سے نکلے اور مکہ کے بالکل پاس ہی ایک جگہ تھی حدیبیہ کے مقام پر، وہاں پہ انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا اور پھر حضرت عثمان کو وہاں سے بھیجا کہ آپ اپنا سفیر جیسے بنا کے بھیجتے ہیں کہ آپ جائیں اور جا کے دیکھیں کہ وہاں کی کیا سچویشن ہے، اور آپ جا کے مکہ کے لوگوں کو بتائیں کہ ہم عمرہ کی غرض سے آئے ہیں، ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، ہم اپنے جانور بھی ساتھ لائے ہیں اور ہم نے اپنے احرام بھی باندھے ہوئے ہیں، تو ہم اپنا عمرہ کریں گے اور آرام سے ہم لوگ واپس چلے جائیں گے۔ اب جب حضرت عثمان وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو جب وہ ایمان لیتے ہیں کسی کی اور اس کی ساتھ وہ مکہ داخل ہوتے ہیں، اب حضرت عثمان کو واپس آنے میں دیر ہو گئی کیونکہ وہاں پہ وہ بات ہو رہی تھی، وہ مان نہیں رہے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں آنے دیں گے۔ پھر اس کے بعد جو بھی سچویشن وہاں پہ ہوئی تھی، اب حضرت عثمان کو جب دیر ہو گئی تو یہاں پہ مسلمانوں نے یہ سوچا کہ شاید حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔
رائٹ, شہید کر دیا گیا. اب یہاں پہ ان کو جب یہ ہوا تو اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ اگر سفیر کو کوئی قتل کر دیتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جنگ, اعلان جنگ ہوتی تھی. اب یہاں پہ مسلمانوں کے پاس نہ ہتھیار ہے, نہ ان کی تیاری ہے, نہ کچھ ہے, لیکن آپ ان کی ہمت دیکھیں کہ وہاں پہ انہوں نے بیعت رضوان جس کو کہتے ہیں, کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے یہ عہد لیا تھا کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے اور ہم جا کے کفار مکہ سے جنگ کریں گے. اب جب انہوں نے یہ عہد لیا تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان واپس آ گئے اور آ کے انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے تھا, وہ لوگ نہیں مان رہے تھے اور یہ بات ہے. تو ان کا ایک آدمی جو ہے وہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے اور بات کیا کی کہ اس سال تم واپس چلے جاؤ, اگلے سال تم جب واپس آؤ گے تو 3 دن تک ہم لوگ پہاڑی پہ چلے جائیں گے, تم لوگ اپنا عمرہ کر کے واپس چلے جانا. اور ساتھ اس نے یہ شرائط جو رکھی تھی وہ ساری کی ساری شرائط ایسی تھی جو مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھی. ایک تو یہ تھا کہ اگر کوئی ہمارا بندہ وہاں سے مسلمان ہو کے آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس کو واپس لوٹا دیں گے, لیکن آپ کا کوئی بندہ ہمارے پاس واپس آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں لوٹائیں گے. اب صحابہ کو بہت غصہ آ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ تو ساری شرائط ایسی ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو ہمارے حق میں ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم خاموش رہو اور لیٹ می ڈیل ود دس تھنگ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام چیزیں مان لی کہ ٹھیک ہے ہم اس بات پہ عہد معاہدہ کر لیتے ہیں. ابھی یہ بات ہی ہو رہی تھی ان کی کہ ایک صحابی جو تھے وہ وہاں سے, ان کا نام تھا ابو جندل, وہ وہاں سے مکہ, کیونکہ مکہ کے پاس ہی انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا کہ بیڑیاں پاؤں میں پہنی ہوئی تھی تو وہ بھاگے ہوئے آ رہے تھے. آ کے جب انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ مجھے آپ کی امان چاہیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کہا کہ ہاں میں تمہیں امان دیتا ہوں, اپنی مینس کہ اپنی حفاظت دیتا ہوں, تو وہ جو آدمی آیا تھا معاہدہ کرنے, ابو جندل ان کا بیٹا تھا, ان کے 2 بیٹے تھے, ان میں سے ایک جب یہ مسلمان ہو گیا تھا تو اس پہ بڑی سخت ظلم کرتے تھے اور اس کو بیڑیاں پہنا کے انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا تھا. اب جب اس کو موقع ملا تو وہ بھاگ کے, اس کو پتہ چلا کہ مسلمان یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو مجھے امان مل جائے گی, میں ان کے ساتھ چلا جاؤں گا. اب جیسے کیونکہ معاہدہ ہو چکا تھا, ابھی سائن نہیں ہوئے تھے, تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ میں تمہیں امان دیتا ہوں, تو اس شخص نے یہ کہا کہ اگر آپ اس کو امان دو گے تو پھر ہم اپنا معاہدہ کینسل کر دیں گے, ہم آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کہا کہ ٹھیک ہے, میں اپنے اس وعدے پہ ہم قائم ہیں. اور ابو جندل سے کہا کہ ابو جندل صبر کرو, اور وہ رونا شروع ہو گئے کہ میرے پہ اتنا ظلم ہوتا ہے, میں اسلام قبول کر چکا ہوں, مجھے واپس نہ بھیجیں, یہ مجھے بہت میرے پہ ظلم کرتے ہیں. لیکن کیونکہ معاہدہ ہو چکا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راہ نکالیں گے, تو ان کو واپس بھیج دیا. آپ ذرا سوچئے, اپنے آپ کو رکھ کے سوچئے کہ اس زمانے میں اسلام میں داخل ہونے سے کیا ملتا تھا. کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ بڑی کوئی شان مل رہی ہوتی تھی, کوئی گلے میں ہار پہنائے جاتے تھے یا ان کو بڑی کوئی عزت کا اس سے سلوک ہوتا تھا. آف کورس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اس کا بڑا درجہ تھا, لیکن میں I'm talking about عام جو جنرل بات تھی. اس میں جو بندہ اسلام لے آیا اور اس کو, وہ کس کے پاس آ رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے, اور وہ اس کو واپس بھیج رہے ہیں کیونکہ معاہدہ کر لیا ہے, اور وہ واپس روتے ہوئے جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے مجھے واپس نہ بھیجو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تم صبر کرو, اللہ کوئی راہ نکالے گا. اب یہ 7 ہجری کو, یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے نا, 7 ہجری کو یہ واپس عمرہ کے لیے آتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ 9 ہجری تک, تو پھر اس کے بعد 8 ہجری میں تو فتح مکہ ہو گیا تھا. اور پھر ابو جندل کی جو کہانی ہے وہ آگے سے بہت مزے کی ہے انشاءاللہ, جہاں پہ آئے گی میں تھوڑی اور ڈیٹیل میں بتاؤں گی آپ کو. یہاں پہ میں صرف اتنا بتاتی ہوں. پھر ان کو ایک دفعہ موقع ملا, یہ پھر وہاں سے بھاگے, لیکن مدینہ میں نہیں آ سکتے تھے کیونکہ یہ معاہدہ ہو چکا ہوا تھا. تو انہوں نے مدینہ کے پاس ایک جگہ تھی, وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا. اب جو بھی مکہ سے بھاگ کے آتا تھا مسلمان ہو کے, تو وہ وہاں پہ ابو جندل کے پاس ٹھہرتا تھا. یہ انہوں نے اپنا ایک گروہ سا بنا لیا ہوا تھا. وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ جب مکہ کے قافلے گزرتے تھے, یہ ان کو تنگ کرتے تھے, قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیتے تھے کہ انہوں نے ہم سے ایسے کیا ہے. تو اب انہوں نے تنگ آ کے یہ کہا ہے کہ ان کو پلیز آپ مدینہ میں رکھ لیں, ان کو اپنی امان میں رکھ لیں تاکہ یہ ہمیں تنگ نہ کرے. اور اس طرح سے خیر وہ اٹس اے بیوٹیفل اسٹوری.
لیکن یہاں پہ میرا بتانے کا یہ مقصد تھا کہ کس طرح سے صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اس میں کیا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ان کو اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، اور صحابہ نے پھر کس طرح سے اپنی قربانی اسی جگہ پہ کر لی تھی اور پھر واپس آئے تھے اور بہت غمگین تھے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہی وارن کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے ساتھ ایسے ہوا تھا، تم ایسے نہ کرنا، تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے لیکن تم ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2۔ ابھی تو ہم دوسری آیت پہ ہی ہیں۔ الحمدللہ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس میں اتنے احکامات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس کو سمعنا و اطعنا کرنے والے بن جائیں، آمین ثم آمین۔ اب دیکھیے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، اور تعاون کرو نیکی میں، وَالتَّقْوَى، اور تقوی میں۔ اب تعاون کیسے ہے کہ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ ہم خود ہی سے نیکی کرتے ہیں، جب بھی ہم نے کوئی ایسا کام ہوتا ہے، کسی کی مدد کر دی، کسی کو کھانا دے دیا، کسی کا کوئی کام کر دیا، کسی کو ہیلپ کر دی، وہ ہر طرح کی نیکی ہوتی ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَتَعَاوَنُوا، اور تعاون کرو، کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، کوئی جماعت ہے جیسے نیکی کا کام کر رہی ہے، یہ ایک انسان جیسے گروپ آف پیپل جب کوئی کام کرتے ہیں نا تو ان کے ساتھ مل جاؤ نیکی کے کاموں میں، وَتَقْوَى، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اس سورہ میں آپ کو اتنی دفعہ تقوی کا لفظ ملے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یاد کرواتے ہیں کہ دیکھو تقوی کیا ہے۔ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا تھا تقوی کے بارے میں تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ تقوی بالکل ایسے ہی ہے جیسے تم دنیا میں کسی راہداری پہ چلتے ہو اور دونوں طرف کانٹے ہیں، اور تم اس میں سے کیسے چلو گے؟ اپنے آپ کو سنبھال کے چلو گے نا، کہ یہاں سے کانٹا نہ لگ جائے، یہاں سے میرے اگر جو بھی کپڑے آپ نے پہنے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ سے نہ لگ جائے، ادھر سے نہ لگ جائے، تو آپ اپنے آپ کو سنبھال کے نکلتے ہو۔ تقوی بالکل ایسا ہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں اس کے اندر رہ کے زندگی گزارنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں ہیں ہمیں نہ جانے ہم ویسا کام کرنا شروع کر دیں۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا، اور نہ تم تعاون کرو عَلَى الْإِثْمِ، اس پہ گناہ کے کاموں پر کسی کی مدد نہ کرو۔ اب ہوتا کیا، دیکھیے میں اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر کبھی کسی کے گھر میں کوئی ایسا فنکشن ہے جیسے آج کل مہندیاں ہوتی ہیں، میں اس لیے بار بار ایسی چیزوں کی اگزامپل دیتی ہوں کیونکہ یہ ہماری روزمرہ زندگی کی چیزیں ہیں، ہمارے خاندان میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہو رہی ہوتی ہے یا فرینڈس میں ہوتی ہے۔ میں کیونکہ یہاں پہ ہیوسٹن میں ہوں تو یہاں کی میں اپنے جیسے بھی شادیاں ہوتی ہیں اسی کے بارے میں میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا رہی ہوتی ہوں کہ اگر کوئی ایسی شادی یا مہندی ہے جہاں پہ ڈانسز ہے لڑکے لڑکیوں کی، میوزک ایسا ہے اور پھر اوپن بار ہے یا اس طرح سے، تو اگر آپ کو انویٹیشن آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ خود اپنے دل سے سوچئے کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو وہ میری دوست ہے، بری بات ہو جائے گی نا، میں کیسے منع کروں، یا وہ میری رشتہ دار ہے، یا پھر بھائی کے گھر کی شادی ہے، بہن کے گھر کی شادی ہے، وہ تو میری بیسٹ فرینڈ ہے، وہ مائنڈ کر جائے گی۔ یہ کویسچن آتے ہیں نا ہمارے ذہن میں، اس وقت آپ اللہ کی یہ آیت اپنے دماغ میں رکھا کیجئے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا، اور مت تعاون کرو عَلَى الْإِثْمِ، گناہ کے کاموں پر، وَالْعُدْوَانِ، اور زیادتی پر۔ یہ زیادتی ہوتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیے اللہ کی نعمت کتنی بڑی، کہ ایک پہلے کیا ہوتا ہے کہ مائیں رو رو کے دعائیں بھی مانگ رہی ہوتی ہے، یا اللہ اچھا رشتہ آ جائے، بیٹے کا ہو یا بیٹی کا ہو، اچھا رشتہ آ جائے، اور جب رشتے آ جاتے ہیں اللہ اپنی نعمتیں، اللہ رحمتیں اپنی نازل کر دیتا ہے، پھر ہم ایسے کام اس وقت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج تو ہم نے یہ سارا کچھ کر کے ہی جانا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ کرو ایسے۔ اگر آپ دیکھیں، آپ ایک ایگزامپل لیں کہ آپ کی ایک دوست ہے، وہ ایسا فنکشن ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اب میں بار بار وہ چیز نہیں بولوں گی، آپ خود ہی سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب اگر اس نے 100 لوگوں کو بلایا ہے، ان میں سے 70 ایسے لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں قرآن کھل گیا، جنہوں نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے تو سمعنا و اطعنا کرنا ہے، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے، اصل میں مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے، تو میں ایسا کام نہیں کروں گی۔ اب وہ نہیں چاہتی ہے، اب کیا ہوگا کہ آپ دیکھیے کہ اگر 100 لوگوں میں سے 70 لوگ نہیں جاتے، 20 لوگ چلے جاتے، اس کی پارٹی کا کیا حال ہو؟ نیکسٹ ٹائم جب وہ پارٹی کرے گی تو وہ کم از کم 100 دفعہ ضرور سوچے گی کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم برائیوں کا ساتھ دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ برائیاں ختم کیوں نہیں ہو رہی ہیں، آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہیں، اس کی تو ایسے تھی تو اس کی ایسے تھی،
اس نے تو یہ کیا تھا، اگلی نے تو 10 گنا بھی زیادہ کر دیا، اس لیے کہ ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں لوگوں سے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ مت ڈرو ان سے، مجھ سے ڈرو، میں تمہارا رب ہوں۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے کہتے ہیں واتقوا اللہ، فوراً اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ۔ تم جو لوگوں سے ڈرتے ہو نا، اور پھر ان اللہ شدید العقاب، اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا سخت سزا دینے والا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ دنیا کی زندگی میں بس کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ آخرت کچھ نہیں ہے، مالک ہی یوم الدین ہے، وہ مالک ہے آخرت کا، وہ حساب لے گا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں حرمت، حرام کیا علیکم تم پر، المیتۃ، حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں حرام کر دیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ مردار کون ہے؟ جو طبعی موت مر جائے نا۔ اب اس کا ایک چھوٹا سا فائدہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ویسے تو یہی بات ہے کہ اللہ نے کہا حرام کیا تو سمجھنا بات آنا، اللہ نے کہہ دیا حرام ہے تو حرام ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کیونکہ جب کوئی طبعی موت مرے، کسی جگہ پہ اگر کوئی مردار پڑا ہوا ہے تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی زہریلا پودا کھا لیا ہے یا پھر کوئی ایسی چیز اس کو کاٹی ہے جو زہریلی ہے، اور اس کے گوشت میں وہ چیز ہے، جو کھائے گا وہ بھی نقصان اٹھائے گا۔ تو اللہ سبحانہ، اور دوسری یہ بات ہے کہ اس کا خون اندر سے نہیں نکلا ہوا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حرام کر دیا تم پر میتۃ، مردار کو۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں گی جو بڑی کامن سی بات لگتی ہے کہ اکثر ہم چینی رکھتے ہیں اور آپ دیکھیے چونٹیاں آ جاتی ہیں، رائٹ؟ ہم کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے چونٹیوں کو اس سائڈ پہ نکال دیتے ہیں اور پھر وہ چینی یوز بھی کر لیتے ہیں، پوری چینی نہیں پھینکتے ہیں۔ اب دیکھیے چائے میں یا دودھ میں تو فوراً نظر آ جائے گی، کالی سی چونٹی نظر آ جاتی ہے، لیکن اگر آپ سوجی کا حلوہ بنا رہے ہیں تو اس کے اندر ہی چونٹیاں بھی پک جاتی ہیں، اگر 1 2 3 بھی بیچ میں رہ گئی اتنی چینی میں سے، تو چونٹی مردار ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کہا ہے۔ یہ چیزیں غور کرنے والی ہیں، اور اگر آپ دیکھیں اتنی چھوٹی چھوٹی بات کو بھی غور اس لیے کہ یہ مردار کے حکم میں آ جاتا ہے نا، تو ہمیں غور کرنا ہے ان باتوں پہ۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالدَّمُ، اور خون کو، کیونکہ اس زمانے میں کیا کرتے تھے مشرکین مکہ جو تھے، جب وہ ذبح کرتے تھے تو وہ خون جو بہتا خون ہوتا تھا اس کو وہ کسی پیالے میں رکھ لیتے تھے، وہ جیلی کی طرح ہو جاتا تھا، وہ اس کو کھاتے تھے۔ اور یہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ کبھی باہر نکلے ہوئے ہیں، دور ہیں، ایک دم سے بھوک لگی تو ان کے ساتھ اونٹ ہے یا کچھ ہے، تو کوئی چیز ایسے جیسے چبھوتے ہیں کسی کو، اس طرح سے مارتے تھے، تو پھر اس سے جو خون نکلتا تھا وہ پی لیتے تھے، تو اس سے جانور کو تکلیف بھی ہوتی تھی۔ آج اگر ہم ایسے پڑھتے تو ہم کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، لیکن اس زمانے میں کیونکہ وہ کرتے تھے تو ان کو برا نہیں لگتا تھا نا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ وہ تو آف کورس الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم میں سے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ وہ سور کا گوشت کھاتا ہے یا اس کی چربی یا اس کی ہڈی یا اس کی کوئی بھی چیز، سبھی الحمدللہ نہیں کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وما، اور جو اوہلا پکارا گیا لغیر اللہ، واسطے غیر اللہ کے، مینس کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کا نام اس کے اوپر پکارا گیا ہو وہ بھی حرام ہے، بھی اس کو، والمنخنقۃ، اور گلا گھونٹ کر مرنے والا، یہ اب سارے مردار کے اندر آ رہے ہیں نا کہ اگر گلا گھٹ کے مر گیا وہ حرام ہے، والموقوذۃ، اور وہ جو چوٹ لگ کر مرا ہے وہ بھی حرام ہے، والمتردیۃ، اور جو بلندی سے گر کر مر گیا وہ بھی حرام ہے، والنطیخۃ، اور جو سینگ لگ کر مر جاتا ہے وہ بھی حرام ہے، وما، اور جسے اکلا کھا دے سبع، درندہ، اور درندہ نے اگر کھایا اور کچھ حصہ چھوڑا بھی ہے، مطلب تھوڑا سا کھایا تھوڑا سا چھوڑا ہے، لیکن کیونکہ وہ درندے نے کھایا ہوا ہے وہ بھی حرام ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الا، مگر، ما ذکیتم، مگر وہ جس کو تم ذبح کر لو، ٹھیک ہے، مگر اس کو جس کو تم ذبح کر لو، مینس کہ اگر یہ سارا جو بتایا نا کہ اوپر سے گرا اور مرا، سینگ لگا، یا اس طرح سے کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے، اگر فار ایگزامپل اوپر سے کوئی گائے ہے، کوئی بکری ہے، یا جو بھی جانور ہم کھا سکتے ہیں، وہ گرا اور اس کو چوٹ لگی لیکن ابھی تک اس کے اندر جان ہے، تو اسی وقت اگر اس کو ذبح کر لیا جائے گا تو وہ حلال ہوگا۔ اگر وہ پوری طرح سے نہیں مرا، ابھی اس کے اندر جان ہے، تو پھر اگر کوئی سینگ لگا ہے، اس کو سخت چوٹ آئی ہے، بکری گر گئی ہے اور اس کے ابھی اس کے اندر سانس اور فوراً اس کو ذبح کر دیا تو وہ حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وما، اور جو ذبیحہ، اور جو ذبح کیا گیا علی النصب،
نسب کیا ہوتا ہے کہ جو آستانے ہوتے ہیں جہاں پہ انہوں نے دیوی دیوتا اپنے رکھے ہوتے تھے، وہاں پہ ایک نکیلے پتھر ہوتے تھے جیسے جہاں پہ جا کے وہ ذبح کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی یہی بات ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ ذبح کرو گے تو وہ حرام ہوگا. اور یہ کہ تستقسمو کہ تم قسمت کو معلوم کرو بالازلامی، پھانسوں سے، تیر اور پھانسوں سے، ذالکم فسق، یہ سب چیزیں گناہ کے کام میں بڑے فسق ہیں یہ ساری چیزیں. اب دیکھیے کہ یہ جو چیز ہے نا یہ اتنی کامن ہے ہم مسلمانوں میں بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو قسمت کا حال، ہمارے فیوچر کیسے ہوگا. آپ دیکھیے کہ ہمیں کتنی کامنلی ہم بات کرتے ہیں کہ تمہارا سٹار کیا ہے، تمہارے اسلام میں اچھا تم میں یہ آتے، تم ایریس ہو نا دیٹس وائی تم ایسی ہو، تم سیجیٹیریس ہو نا دیٹس وائی تم ایسی ہو. اب رشتہ بھی کرنا ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں اچھا لڑکا جو ہے وہ ایریز ہے تو لڑکی سیجیٹیریس، اوکے ان کی یہ آتے ملتی ہیں ان کی نہیں. ہم اتنے آرام سے ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ حرام کہہ رہے ہیں ان چیزوں کو. ہم دیکھیں کہ جب اخبار کھولتے ہیں تو سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں کہ کون سا برج ہے، آج کا دن کیسا گزرے گا، ایریز کا آج کا دن کیسا ہے، سیجیٹیریس کا آج کا دن کیسا ہے، پائسس کا آج کا دن کیسا. اللہ اکبر، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا. ہم ہاتھ دکھانے کتنے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ ذرا بتانا کہ یہ کیسے بات ہوگی، میری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو غائب کے علم کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں کہ یہ کام میں کروں یہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس زمانے میں کیا کرتے تھے، تیر لیتے تھے، ایک پہ لکھ دیتے تھے جیسے فار ایگزامپل کر لو، جیسے اوکے لکھ دیتے تھے، ایک پہ نہیں لکھ دیتے تھے، ایک پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا. اگر ہوتا تھا کہ اوکے کر رہے ہیں تو اوکے والا اگر نکل آتا تھا تو وہ کر لیتے تھے، اگر نہیں کا نکلتا تھا تو نہیں کرتے تھے، اور اگر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا تو پھر سے دوبارہ سے وہ فال نکالتے تھے. یہ فال نکالنے کو کہتے ہیں. تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی سختی سے یہ حکم دیا، یہ ہم میں سے ہر ایک کو نہ صرف خود بلکہ اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو بتانا چاہیے، کیونکہ اس میں یہ اتنا کامن ہم یوز کرتے ہیں کہ آپ کا سٹار کیا ہے اور اس سٹار کے تحت آج کا دن کیسے گزرے گا. اور آپ ہم دیکھیں ہمارے ٹی وی وغیرہ میں اکثر ایسے شوز ہوتے ہیں، اخبار کھولیے اخباروں میں اکثر ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ باقاعدہ بک ہیں جس میں برج کے حساب سے ہے کہ ان لوگوں کے جو اس برج کے تھرو مطلب دنوں میں پیدا ہوئے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ ٹوینس ہیں، دو بچے اکٹھے پیدا ہوئے، زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک بچے کے آتے بالکل فرق ہوتی ہے، ایک بچے کے آتے بالکل فرق ہوتی ہے. کس طرح سے شیطان نے ہمیں اپنے پنجے میں جھکڑا ہوا ہے، کیسے ہم ان خرافات میں الجھ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں غائب کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پتا، اور ہم کتنے آرام سے ایسی چیزیں کر کے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ کتنی بڑی سزا دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالکم فسق، یہ سب گناہ کے کام ہے. الیوم، آج کے دن، یائس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن مایوس ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے. کہ آج کے دن ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اب مسلمانوں کو کوئی تکلیف مطلب کوئی ہٹا نہیں سکتا. شروع میں تو یہی کہتے تھے نا کہ ان پہ ظلم کرو یہ تاکہ یہ ختم ہی ہو جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دے دی مسلمانوں کو کہ آج کے دن کافر جو ہے وہ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. فلا تخشوہم، یہ بڑا بڑا لکھیں، فلا تخشوہم، کسی سے نہیں ڈرنا، وخشونی، بس مجھے سے ڈرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی سے نہ ڈرو، بس مجھے سے ڈرو. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے گا تو لوگوں کے دل میں تمہارا رعب ڈال دے گا. اگر اللہ چاہے گا تو اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا. اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں کچھ بھی نہیں پتا ہوگا اور اللہ تمہیں کامیابیوں کے منزلوں پہ پہنچا دے گا. یہ اللہ ہے جو سارا کچھ کرتا ہے. فلا تخشوہم، مت ڈرو لوگوں سے، وخشونی، پس مجھے سے ڈرو. الیوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے مکمل کر دی تم پر اپنی نعمتوں کو. وردیت لکم، اور پسند کر لیا تمہارے لیے، الاسلام دینا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا. پس اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فمن اضطر، پس جو کوئی ہو مجبور کیا گیا ہو، فی مخمصۃ، بھوک میں، غیر متجانفن، اور نہ وہ مائل ہونے والا ہے، لإثم، گناہ پر، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ بڑا بخشنے والا اور رحیم. دیکھیے یہ اتنی خوبصورت آیت ہے، حکم کے اعتبار سے یہ آخری آیت تھی، اور اس کے علاوہ کچھ اور آیات بھی آئی تھی، لیکن اس کے بعد احکامات کوئی کسی اور آیت میں نہیں تھے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے یہ دین مکمل کر دیا۔ حضرت عمر کے پاس ایک یہودی آیا تو اس نے کہا کہ اگر یہ آیت الجوم اکملت لکم دینکم اگر ہماری تورا میں اگر ہم پہ نازل ہوتی تو ہم خوشیاں مناتے، ہم عید مناتے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ تم تو ایک عید مناتے، ہماری دو عیدیں تھیں، کیونکہ حجۃ الوداع کا موقع تھا اور جمعے کا دن تھا اور اگلے دن ہماری عید بھی تھی۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سارا بتانے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر یہ سب چیزیں تمہارے لیے حرام ہے، یہ حلال ہے، اور لیکن کوئی انسان اگر اس حالت میں ہو جائے کہ اس کی جان چلی جانے کا ڈر ہو تو پھر وہ جو حرام چیزیں بھی ہیں نا اس میں سے بھی وہ اتنا کھا سکتا ہے جو اس کی جان بچا لے، صرف اتنی اجازت ہے۔ دیکھیے پھر ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے چیزیں بتاتے ہیں، کس طرح سے انسان کی رہنمائی کریں۔ اس سورہ میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں، کیونکہ 18 احکامات ایسے ہیں اس کے اندر جو کسی اور سورہ میں نہیں ہیں،